15 फरवरी 1948 का दिन बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। उस दिन अंग्रेज फौज को फ़लस्तीन से रुखसत होना था और फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करके इसराइल की नई हुकूमत कायम होना थी। कहते हैं कि वेज़मन नामी एक यहूदी साइंसदान ने शराब को साफ करके अल्कोहल तैयार करने का फार्मूला तैयार किया था। अंग्रेज उस फार्मूले से बहुत मुतासर थे और उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। वेज़मन ने इस मौका पर अपनी कौम के लिए ज़बरदस्त सौदेबाजी की और वो उसमें कामयाब रहा। वेज़मन ने फ़लस्तीन के अंग्रेज़ गवर्नर और कमांडर के पास पैगाम भेजा कि वो उससे फार्मूले के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता है। गवर्नर पहले भी वेज़मन को इस फार्मूले के लिए बड़ी से बड़ी रकम अदा करने की पेशकश कर चुका था, लेकिन वेज़मन ने इनकार कर दिया था। अब जो वेज़मन की तरफ से गुफ्तगू की तहरीक शुरू हुई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने वेज़मन को फौरन गुफ्तगू के लिए बुलवा लिया। ताजे बरतानिया ने फ़लस्तीन के लिए ये तय किया था कि 15 फरवरी को इसराइल की हुकूमत तो कायम कर दी जाएगी और तमाम अख्तियारात यहूदियों को मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन इसराइल का पहला सदर बरतानिया का नुमाइंदा होगा। ये सदर गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसके मातहत नायब गवर्नर जनरल या सदर यहूदी होगा, जिसे 6 माह या 1 साल के अंदर अंदर तरबियत देकर अख्तियारात मुंतकल कर दिए जाएंगे। यहूदियों ने पहले इसकी मुखालिफत की थी, लेकिन मसलहतन वो इसे बर्दाश्त करने पर आमादा हो गए थे। वेज़मन ने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी। वेज़मन ने बड़े सुकून और इत्मीनान से बरतानवी फौजी गवर्नर से कहा, अल्कोहल का फार्मूला मेरी ज़ाती काविश का नतीजा है और मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा मेरी कौम को पहुँचे। हम तुम्हारी कौम के हमदर्द है वेज़मन, बरतानवी गवर्नर बोला। हमारी कोशिशों से इसराइल की नई हुकूमत कायम हो रही है। हम ये कब चाहते हैं कि इस फार्मूले से तुम्हारी कौम को फ़ायदा न पहुँचे। फार्मूले के मालिक तो तुम ही होगे, लेकिन ताजे बरतानिया तुम्हारे इस फार्मूले में शरीक होना चाहता है। मेरी कौम ने जंग के दौरान हस्बे वादा ताजे बरतानिया की मदद की है, वेज़मन बड़ी संजीदगी से बोला। इस मदद के बदले ही में हमें हुकूमत का अहल समझा गया है, लेकिन इसराइल की हुकूमत का इस फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं। फिर आप अपनी कौम के लिए और क्या चाहते हैं? बरतानवी गवर्नर ने उलझते हुए पूछा। हमने फार्मूले के हुसूल के लिए आपको मुंह मांगी रकम की पेशकश पहले भी की थी, वो अब तक कायम है। फरमाइए, आप इसकी क्या कीमत चाहते हैं? ताजे बरतानिया ने मुझे इस सिलसिले में पूरे अख्तियारात दिए हैं। मुझे नकद रकम नहीं चाहिए गवर्नर साहब, वेज़मन रुखाई से बोला। फिर आपको क्या चाहिए? गवर्नर चिल्ला गया। गुफ्तगू की तहरीक आपकी तरफ से हुई है। अगर आप फार्मूले की कीमत नहीं ले सकते तो फिर आप और क्या बात करना चाहते हैं? हम सबसे बड़ी कीमत तो आपको इस नई हुकूमत की सूरत में पेश कर रहे हैं। इसराइलियों और आपको ताजे बरतानिया का एहसान मंद होना चाहिए। तमाम दुनियाई अरब हमारे खिलाफ हो रही है, लेकिन हम अपने वादे के मुताबिक 15 फरवरी को हुकूमती अख्तियारात मुंतकिल कर देंगे। आप हमें एहसान का ताना न दीजिए गवर्नर साहब, वेज़मन तुर्शी से बोला। इसराइली हुकूमत का क़याम आपका एहसान नहीं, ये तो हमारी फौजी मदद और उस दौलत का बदला है जो हम जंगों में खर्च करते रहे हैं। मेरा फार्मूला इससे बिल्कुल अलग मसला है, इसकी गुफ्तगू आपको अलग करना होगी। वेज़मन ने रुककर अंग्रेज गवर्नर को देखा। गवर्नर उसकी गुफ्तगू पर बड़ा पोख्ता हो गया था और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वेज़मन ने फौरन अपना लहजा बदला और नरमी से कहा, अंग्रेज गवर्नर को अहम मामलात में संजीदा होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर के चेहरे पर गुस्से के आसार देख रहा हूँ। अजीब बात है कि मैं तो अल्कोहल का फार्मूला आपको देने आया हूँ और आपका गुस्सा इस सौदे की कीमत लगाए बगैर इसे मुस्तरद कर देना चाहता है। बताइए, ताजे बरतानिया इस फार्मूले की क्या कीमत अदा करेगा? मुंह मांगी रकम, गवर्नर ने जुज़ बुज़ होते हुए कहा। मुझे मंजूर है गवर्नर, वेज़मन ने फौरन जवाब दिया। अंग्रेज गवर्नर ने चौंक के देखा। आपको मंजूर है? जैसे उसे वेज़मन के जवाब पर यकीन न आ रहा हो। यकीन करने की बात भी न थी। वेज़मन को रकम की पेशकश कई बार की जा चुकी थी, लेकिन उसने हर बार इनकार किया था और इस वक्त वो ये सौदा लेकर खुद चलकर गवर्नर के पास आया था। हाँ, मुझे मंजूर है गवर्नर साहब, वेज़मन ने उसी इत्मीनान से कहा। लेकिन गवर्नर साहब, इस बात का ख्याल रखिए
کہ اس سودے سے جتنا فائدہ انگریز قوم کو ہو اتنا ہی فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہوگا۔ اس کارنامے کے سلسلے میں آپ کی قوم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائے گی اور آپ کی حکومت آپ کا مرتبہ بلند کر کے آپ کو کئی خطابات سے بھی نوازے گی۔ اس طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اس سودے بازی سے مجھے اور میری قوم کو یکساں طور پر فائدہ پہنچے۔ میں نے اپنے فارمولے کی قیمت اس خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے طے کی ہے۔ فرمائیے ویزمن، گورنر خوش ہوتے ہوئے بولا، ہم منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ سنیے گورنر صاحب، ویزمن نے گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں اس فارمولے کے بدلے میں 15 فروری کو قائم ہونے والی اسرائیلی حکومت کے لیے ایک اسرائیلی گورنر جنرل اور صدر کا عہدہ طلب کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ویزمن اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چلتے چلتے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے پاس اختیار نہیں، آپ اپنی حکومت سے گفتگو کیجیے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو فارمولہ فروری کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ میں گورنر کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا۔ اس نے حیران نظروں سے ویزمن کو دیکھتے ہوئے کہا، انتہائی کوشش کروں گا کہ میری حکومت یہ سودا منظور کر لے۔ میں اس بارے میں خود بھی زیادہ پر امید نہیں اور نہ آپ کو امید دلا سکتا ہوں، کیونکہ اسرائیل کے تمام دانشور اور حکومت کے متوقع کارندے اس بات پر اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا پہلا گورنر جنرل انگریز ہوگا۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں گورنر صاحب، ویزمن نے پلٹ کر جواب دیا۔ اسرائیل اور برطانیہ کے اس خفیہ معاہدے کی خبر ابھی نہ تو برطانوی عوام کو ہے اور نہ عام اسرائیلیوں کو۔ دنیا کو بھی نہیں معلوم کہ اسرائیل کا پہلا صدر کون ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تاج برطانیہ کو میرا فارمولہ اس قیمت پر مہنگا نہ پڑے گا۔ ویزمن اپنی کمان کا سب سے مہلک تیر چلا کر باہر نکل گیا۔ برطانوی گورنر پٹی پٹی نظروں سے اس عجیب سائنسدان کو دیکھتا رہ گیا۔ یہودی سائنسدان ویزمن کا مطالبہ برطانیہ بھیجا گیا۔ برطانیہ کی کیبنٹ میں اس پر خوب گرما گرم بحث ہوئی۔ کیبنٹ کے ممبر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ اسرائیل کو ایک دم آزاد نہ کیا جائے اور گورنر جنرل کی شکل میں انگریزوں کے مفادات وہاں محفوظ رہیں۔ دوسرا گروہ اس بات پر متفق تھا کہ اسرائیل کو جلد یا بدیر پورے اختیارات منتقل کرنا ہے۔ پھر اس میں تاخیر کیوں؟ فارمولہ مفت ہو رہا تھا، اس لیے ویزمن کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے۔ آخر خفیہ رائے شماری کی گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی نئی حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ جسے چاہیں اپنا صدر منتخب کر لیں۔ تاج برطانیہ کی اس منظوری سے اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا۔ ویزمن نے اپنی اور برطانوی فوجی گورنر کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اسرائیل کی مجوزہ کیبنٹ کو مطلع کر دیا تھا۔ جس وقت اسرائیلی کیبنٹ کو حکومت برطانیہ کی رضامندی کی خبر ملی تو ویزمن ایک قومی ہیرو کی طرح ابھر کر سامنے آ گیا۔ ویزمن کو متفقہ طور پر پہلا صدر منتخب کر لیا گیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اسرائیل اور برطانیہ میں اندرون خانہ اور کیا گٹھ جوڑ ہوئے اور دنیا کی دوسری طاقتوں نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا، اس پر اب تک پردہ پڑا ہے۔ لیکن اس بات نے ضرور شہرت پائی کہ اسرائیل کو الکوہل کے فارمولے کے بدلے میں حکومت حاصل ہوئی۔ ویزمن کی صدارت کے اعلان سے فلسطین میں حریت پسندوں کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی عربوں پر اسرائیلی ظلم و ستم میں بھی اضافہ ہو گیا۔ زرقا اپنے سرفروش ساتھیوں کی مدد سے روز کسی اہم مقام پر چھاپے مارتی اور اسرائیلیوں کا نقصان کرتی۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ برسوں ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے عوام زرقا کی امکانی مدد کرتے، لیکن ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں اور کسی مسلح بغاوت کی ان میں طاقت نہ تھی۔ زرقا اپنے چاپوں کے ذریعے ان میں نیا جوش اور نیا عزم پیدا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہوتی، مگر وہ عوام کی بے حسی کو ان کی مجبوری پر محمول کرتی اور ہمت نہ ہارتی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا کہ یہودیوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جائے۔ اس کوشش میں اس کے ساتھی گرفتار ہوتے یا قتل کر دیے جاتے، مگر وہ حریت کی شمع کو بجھنے نہ دیتی اور ہر بار ایک نئے عزم کے لیے مصروف ہو جاتی تھی۔ ایک دن شمائل نے اسے یہودیوں کے تیل کے ایک اہم ڈپو کا ذکر کیا۔ اگر یہ ڈپو تباہ ہو جائے تو یہودیوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ شمائل، زرقا بے چینی سے بولی، اس خوشخبری کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، فوراً اس مقام کی نشاندہی کرو۔
میں آج ہی اسے تباہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ زرقا ایک دم شمائل کے منہ سے نکل گیا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، صدر، میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ درخواست؟ زرقا نے اسے گھورا، کیا کہنا چاہتے ہو شمائل؟ ہم سب آپس میں برابر ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور دوست ہیں، پھر تمہاری درخواست بھی ہماری تنظیم ہی سے متعلق ہوگی، پھر اس کے کہنے میں کیا جھجک ہے؟ اس تنظیم کے لیے مرنا جینا تو ہمارا کام ہی ہے۔ پھر زرقا نے شمائل کو کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا، کیونکہ شمائل نے آج پہلی بار اسے بے ساختگی میں زرقا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ مجھے غلط نہ سمجھا جائے، شمائل نے فوراً اپنی صفائی پیش کی، ہماری ہر بات تنظیم کے لیے ہے، میری درخواست بھی تنظیم ہی کے سلسلے میں ہے۔ پھر کہتے کیوں نہیں شمائل؟ زرقا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تمام ممبران تم سے خوش ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں، مجھے بھی تم پسند ہو۔ زرقا ایک دم رکی، ہاں شمائل، تمہاری بے پناہ صلاحیتیں اور کارگزاریاں ایسی ہیں جو ہر ایک کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ تم کو پسند کرے، تم اس لیے مجھے دوسروں کی نسبت زیادہ عزیز ہو۔ زرقا کی زبان سے بھی شاید اتفاقیہ ایک جملہ نکل گیا تھا جس کی وضاحت میں اسے اتنی بہت سی باتیں کرنا پڑی۔ میں صدر کا شکر گزار ہوں، شمائل محتاط لہجے میں بولا، دراصل اس مہم میں میں صدر کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں شمائل؟ زرقا نے ملائمت سے پوچھا، ہو سکتا ہے اس مہم میں میں گرفتار ہو جاؤں، تم بھی گرفتار ہو سکتے ہو، اس صورت میں ہماری تنظیم کو بہت نقصان پہنچے گا، تنظیم کو ایوان حگانہ کی جو اطلاعات ملتی ہیں اس سے وہ محروم ہو جائے گی، فی الحال تمہارا حگانہ میں رہنا ضروری ہے، لیکن میں اب اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ شمائل نے بے چینی کا اظہار کیا، میں کوئی اہم کام کر کے شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے شمائل، زرقا نے کہا، میں جلد ہی تمہیں کوئی اہم کام سپرد کر دوں گی۔ صدر، مجھے اس مہم میں اپنے ساتھ رکھیے۔ شمائل جیسے روحانسا ہو گیا، اس نے بڑے درد سے کہا، دیکھو شمائل، زرقا نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، اگر تمہاری قسمت میں شہادت لکھی ہے تو وہ کسی وقت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس مہم یا کسی دوسرے مہم سے شہادت کے درجے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں شہادت حاصل نہ ہو اور تمہارا راز بھی کھل جائے، اس سے فائدے کے بجائے تنظیم کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے شہادت حاصل ہوگی، آپ مجھے… شمائل، زرقا نے اس کی بات کاٹ دی، تنظیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ جسے ایک بار صدر تسلیم کر لیا جائے پھر اس کا حکم ماننا چاہیے، صدر کی حکم عدولی کسی طرح قابل برداشت نہیں۔ میں حکم عدولی نہیں کر رہا صدر، شمائل نے بچوں کی طرح ضد کی، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ مہم میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زرقا نے شمائل کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچنے لگی، ذرا دیر بعد بولی، تم ایک پرجوش کارکن ہو شمائل، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہاری سرگرمی، تمہارے جذبہ حریت کی وجہ سے مجھے تمہاری زندگی بھی اسی وجہ سے عزیز ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد میرے زیادہ سے زیادہ ساتھی زندہ رہیں اور اپنے خون سے آزادی کے شجر کو سینچتے رہیں، میں تمہیں اتنی جلدی اپنے سے الگ نہیں کر سکتی، اس وقت تک حگانہ میں کام کرتے رہو جب تک تم پر شبہ نہیں کیا جاتا، اس میں ہم سب کا مفاد ہے۔ شمائل نے مایوس ہو کر زرقا کو سلام کیا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس جانے لگا۔ ہاں شمائل، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، زرقا نے اسے ٹوکا۔ شمائل کے قدم رک گئے۔ حکم دیجیے، آپ صدر ہیں، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں، شمائل نے واپس آتے ہوئے کہا۔ میں یہی چاہتی ہوں شمائل، زرقا بولی، تمہیں اور مرکزی کمیٹی کے ہر ممبر کو اپنے صدر کا کہا ماننا چاہیے، مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد بھی تم ہر صدر کا اسی طرح احترام کرو گے، ان کا حکم مانو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں صدر، شمائل جواب دے کر پھر مزمحل قدم اٹھانے لگا۔ شمائل، کہاں جا رہے ہو؟ زرقا نے اسے چونکا دیا، تم ایک خبر لے کر آئے تھے، پوری خبر سنائے بغیر تم واپس جا رہے ہو، وہ تیل کا ڈپو کہاں ہے، اس کی نشاندہی تو کرتے جاؤ۔ میں معافی کا خواستگار ہوں صدر، شمائل نے شرمندگی سے کہا، وہ میرے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی، ڈپو دکھانے کے لیے میں آپ کو کل اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے ساتھ؟ ہوش میں بھی ہو تم شمائل؟ زرقا نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔
تم ایوان حگانہ کی وردی میں ہوگے، میں تمہارے ساتھ کس طرح جا سکوں گی؟ آپ مزدور لڑکے کی طرح سامان لے کر میرے ساتھ چلیں گی؟ شمیل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جب سامان زیادہ ہو تو میں بازار سے مزدور لے لیتا ہوں، آپ پر کوئی شبہ نہ کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ زرکا بھی مسکرائی۔ کل کس وقت آؤ گے؟ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے، شمیل نے جواب دیا۔ آپ اکیلی جائیں گی یا کوئی اور بھی ہوگا؟ جگہ دیکھنے میں اکیلی ہی جاؤں گی، زرکا سوچتے ہوئے بولی۔ کارروائی کے وقت ایک اور ممبر میرے ساتھ ہوگا۔